अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, 21वीं सदी में भी ख्वाजा सिरा हमारे मुआशरे में बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। हम जेंडर के हवाले से या जिन्स के हवाले से बात राज में करते हैं। इस बात को पोशीदा रखा जाता है। अगर किसी के यहाँ ख्वाजा सिरा पैदा हो जाए, लोग इस हवाले से कतराते हैं बात करने से। ख्वाजा सिरा हसास होते हैं, इंसान होते हैं, एहसास से आरी खटपुतलियाँ नहीं होते हैं। ख्वाजा सिरा को आप जो भी कह लीजिए, आप इसको हिजड़ा कह लें, खुसरा, ट्रांसजेंडर, आप जो भी इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल करें, मगर उसका पहला तारुफ इंसान का है। ये वो अफराद होते हैं कि जिनको हमारे मुआशरे के अंदर जो डिसेबल अफराद हैं उतनी भी कबूलियत नहीं मिलती है। हमने ख्वाजा सिराओं को अपने से अलग क्यों कर लिया है, हमने इनको आइसोलेट इस कम्युनिटी को क्यों कर लिया है, जब किसी भी इंसान का अख्तियार ही नहीं है। लड़का लड़की या ख्वाजा सिरा पैदा होने पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है, तो इनको क्या वजह है कि पढ़ा लिखा तबका भी मायूब समझता है। हमने इनको अभी तक बुनियादी इंसानी हकूक़ क्यों नहीं दिए। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ नायाब अली मौजूद हैं, आप ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ राबिया असलम मौजूद है, आप जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नायाब आपसे। नायाब, ये बताइए कि जब किसी के घर में ख्वाजा सिरा पैदा होता है या वो मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत नहीं होता, तो उसके घर वालों का क्या रद्द अमल होता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और इतने जो है वो इस टॉपिक को चुना जिसके ऊपर लोग आमतौर पर तो बात ही नहीं करते। तो जहाँ तक ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का वजूद है, आपने बहुत एक खूबसूरत बात कही कि किसी के मर्द और औरत पैदा होने पे किसी का भी अपना ज़ाती इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से मेरे ख्वाजा सिरा होने पर भी मेरा कोई ज़ाती इख्तियार नहीं है, मैं भी अल्लाह ताला की मखलूक हूँ। तो लेकिन मसला ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ख्वाजा सिरा अफराद को एज़ अ कॉज ऑफ शेम समझा जाता है। हमारे मुआशरे के लिए शायद माँ बाप एक्सेप्ट कर लें, शायद माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को किसी न किसी तरीके से पाल लें, उसको अपने घर में रख लें, लेकिन हमारा मुआशरा हमारे अपने वालिदैन को इस तरीके से जो है वो टॉन्ट करता है कि आपने ये क्या अजीबो गरीब खलकत पैदा करती है, ये तो कहीं किसी बद्दुआ का नतीजा है, ये तो शायद हो सकता है आपके गुनाहों की सज़ा है। तो ये वो ऐसे कॉमन जो है वो जुमले हैं जो कि पेरेंट्स को सुनने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली फिर वालिदैन क्या करते हैं, उस अपने बच्चे को घर से निकाल देते हैं, उस बच्चे को मुआशरे के रहमो करम पे डाल देते हैं। तो आई वॉज़ 13 ईयर ओल्ड जब मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन कर दिया था। एंड दिस इज़ द सेम स्टोरी ऑफ एवरी अदर ट्रांस पर्सन, ख्वाजा सिरा पर्सन, के हमारे 99% ख्वाजा सिरा उनको फैमिलीज एक्सेप्ट यानी कि नहीं कर घरों रही के होती। अंदर से यहाँ पर मोहब्बतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। राबिया असलम, ये बताइए कि ख्वाजा सिरा या ट्रांसजेंडर, ये टर्म, ये इस्तेलाह किन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है और क्या ये कोई नुक्स होता है? अच्छा, थैंक यू। एक तो मैं पहले कहूँगी कि आपने इस मौजू को चुना कि इस पे बात करने की ज़रूरत है, जैसे नायाब ने कहा। लेकिन जो आप कह रही हैं कि ये जो इस्तेलाह है हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये कोई नुक्स वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम घरों से बात करें तो तरबियत तो वहीं से शुरू होती है किसी भी इंसान की, और पहले स्टेज पे आपका घर ही होता है। अगर वो उस बच्चे को ऑन नहीं करता, वो समझते हैं क्योंकि वो फ़र्क के साथ पैदा हुआ है। लेकिन फिर आपका माशरा, घर, कम्युनिटी, सब लोग उसको जहन में ये बात डालते हैं कि ये कोई डिसेबिलिटी है, ये कोई बीमारी है, कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। क्योंकि नॉर्मल होना, अब नॉर्मल होना, ये वो इस्तिलाहें हैं जो फिर हमारे माशरे में कुछ उनके साथ रवैये जुड़े हैं। अब अगर वो फ़र्क जिन्स लेके कोई इंसान पैदा हुआ है तो जैसे पहले आपने कहा कि इसमें उसका इख्तियार तो नहीं है, लेकिन हम इंसान होने के नाते और इस माशरे में हमारी कुछ, मैं कहूँगी कि अखलाकी कदरें भी कमज़ोर हैं और इस तरह की हैं कि जो हमसे नहीं मिलता, चाहे शक्ल में नहीं मिलता, हुलिये में नहीं मिलता, उसे हम समझते हैं कोई बीमारी है इसे, बल्कि या हम तो नॉर्मल नहीं नज़रियात है। भी जिसके नहीं मिलते हम समझते हैं कि शायद हाँ। इसको कोई नफ्सियाती आर्जा लाक है। इसको नफ्सियाती अर्जा है, कोई ज़हनी बीमारी है, या ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि हमने अपने जहन में ये बनाया है कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल होने के फ़र्क तज्ज़िया कार हैं, और उसमें फिर लोग उसी तरह से जज करते हैं हमारे माशरे में। नायाब, ये बताइए कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 10,000 से
کے قریب خواجہ سرا جو ہیں ملک میں موجود ہیں، مگر ایکس کارڈ کے ایشو ہونے کے بعد یہ تعداد 30,000 تک جا پہنچی، تو کیا یہ اعداد و شمار مردم شماری کے درست ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو 10,000 کے قریب خواجہ سرا تھے، ہمارا بہت اعتراض تھا کہ وہ شاید کچھ ایسے سٹگما کی وجہ سے جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ ماں باپ نہیں بتاتے کہ ہمارے گھر میں بچہ جو ہے وہ کوئی خواجہ سرا بھی موجود ہے، تو اس کو کیونکہ مردم شماری کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ڈور ٹو ڈور جا کے سوال پوچھتے ہیں، تو اس سٹگما کی وجہ سے وہ نہیں کاؤنٹ پراپر ہو سکے، جس کے اوپر حکومت نے بڑی کوشش کی کہ اس نمبرز کو امپروو کرنے کی کریں۔ ابھی جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ رائٹلی سیٹ کے 30,000 کے قریب جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی خواجہ سرا ہو چکے ہیں۔ تو دا تھنگ از کہ ہماری جو خواجہ سرا کمیونٹی کی آرگنائزیشن وہی سیٹ کہ یہ جو 20,000 یا 30,000 خواجہ سرا یہ تو آپ کو سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تو ہمیں ایک کوئی پراپر میکنزم اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم ایکچوئل تعداد اس کی بنا سکیں۔ باقی جہاں تک رہ گیا ایکس کارڈ، اس کے اپنے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ الائن کیا، جو ہماری نادرا ہے انہوں نے، اور کوشش کی کہ تمام لوگوں کا آئی ڈی کارڈ بن سکے، تو اس کے ساتھ تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو شاید کچھ ملکوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل حج اور عمرہ، تو وہاں پہ حج اور عمرہ پہ جانے کے لیے آپ کا ایکس پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کمیونٹی نے ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ کم شناختی کارڈ بنائے ہیں، اور جو ہے وہ ان فیوچر وی سینگ کہ یہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی۔ جی رابعہ اسلم، یہ دیکھتے ہیں ہم کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے آئے دن ان پر بے معنی تشدد اور ان کے بے رحمی سے قتل کے حوالے سے خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، کیا اس معاشرے میں خواجہ سرا پیدا ہونا کوئی جرم ہے؟ اچھا، میں تو کہوں گی کہ بالکل جرم نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو تاریخی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو وہ آپ کے معاشرے کا حصہ رہے ہیں، سب کانٹیننٹ میں بھی تھے، اور اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ ان کی موجودگی تو ہمیشہ سے پاپولیشن تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے کب گورنمنٹ نے ان کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع کیا، یہ بھی ایک حوصلہ افزا قدم تھا، لیکن ابھی کچھ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو بہت ابھی اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں خواجہ سرا پیدا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرتی رویے بار بار یہ چیز پھر ری انفورس کرتے ہیں کہ کوئی ہو گیا ہے تو وہ اس کو چھپا کے رکھا جائے، بتایا نہ جائے، کیونکہ اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی رویوں سے جڑی زیادہ بات ہے، جہاں ہم اپنے ایک بچے کو جس کی جینڈر میل اور فیمیل ہے، اس کو ہم جب تربیت میں یہ نہیں بتائیں گے کہ کوئی تم سے فرق بھی آ سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر برداشت وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ وہ جن تعلیمی اداروں میں جاتا ہے اس کے اندر پھر وہ برداشت نہیں ہوتی کہ جو مجھ سے فرق ہے میں اسے کیسے ٹالریٹ کروں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ تربیت سازی کے کام تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ نایاب، یہ بتائیے کہ ہم سے ہماری دوسری گیسٹ رابعہ نے بھی یہ کہا کہ گھروں سے انقلاب آنا ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، تو اگر جیسے آپ کے والدین نے بھی آپ کو قبول کر لیا ہوتا، باقی والدین بھی خواجہ سرا پیدا ہونے پر اپنے اولاد کو تسلیم کر کے ان کو وہی محبت، شفقت، تعلیم و تربیت دیں، تو تب آپ کی زندگی کیسی ہوتی؟ دیکھیں، اسی تعلیم و تربیت کے اوپر میں بات اس طریقے سے کروں گی کہ ہم آج کل اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں، یہ پوکیمون ہے، یہ ڈوریمون ہے، یہ اسپائڈر مین ہے۔ ہم نے کبھی ان کو انسانوں کے اندر تغیر کی بات نہیں کی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جس طرح مرد اور عورتیں انسان ہیں اسی طریقے سے خواجہ سرا افراد بھی انسان ہیں۔ تو یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے، تو ہمارا معاشرہ انہی لوگوں سے مل کے ہی بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعصبی رویے آتے ہیں۔ پھر اگر ایک خواجہ سرا بچے کو والدین ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کے اندر سوشل پروٹیکشن آتی ہے۔ سوشل پروٹیکشن کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے۔ اگر ہو سکتا کہ چلیں میں تو پڑھ گئی، میرے آئی ہیو ماسٹرز ڈگری، پوسٹ گریجویشن بھی ہے میرے پاس، دا تھنگ از کہ میرے جو باقی ساتھی خواجہ سرا ہیں اگر ان کو میرے اپنے والدین ایکسیپٹ کر لیتے، آج وہ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر نہ آتے، شادیوں کے اوپر ناچ گانا کرتے ہوئے نظر نہ آتے، وہ معاشرے کے باعزت شہری کے طور پر کوئی لیکچرار ہوتا، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی وکیل ہوتا، تو وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ رابعہ،
ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کمیونٹی کو مکمل طور پر اپنے سے آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے بالکل خود سے الگ کیا ہوا ہے، جدا کیا ہوا ہے، بلکہ ہم اگر معذور افراد کو دیکھیں تو ان کے حوالے سے پھر بھی قبولیت ہے معاشرے کے اندر، مگر خواجہ سرا کو تو ہم نے تحقیر اور تضحیک کے لیے صرف رکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو خود سے الگ کب سے کر لیا، کیوں کیا ہم نے یہ؟ اچھا، اس کی اگر دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا اس کے بارے میں میرا علم ہے، میں کہوں گی کہ لکھا پڑھا گیا ہے، اس میں یہ کہ یہ آئسولیشن والا جو ہے نا، جب سے آپ نے یہ زیادہ انسان نے سمجھ لیا ہے، یا جیسے جیسے معاشرے کمپلیکس ہوتے گئے، اس کی بنیادیں ذرا میں کہوں گی اخلاقی بنیادیں جب کمزور ہونے لگی ہوں، یہ سمجھا نہیں گیا کہ انسان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، یا انسانیت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم کچھ جیسے نیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تربیت سازی میں اس وقت ہی بتا دیتے ہیں یا چھپاتے ہیں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، بچے کو گھر سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن آئسولیشن کا عمل تب شروع ہوا کہ جب آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی چیز، جیسے آپ نے کہا کہ ڈسیبل کے بھی کچھ اس کی ایکسیپٹنس ہے، ان کی بالکل نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ اس طرح سے کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ہر ادارہ جس سے وہ بچہ انٹریکٹ کرتا ہے فیملی کے بعد، اگر وہ گھر سے نکل کے اپنے کلاس فیلوز کے کمیونٹی میں ہی گیا ہے تو وہاں بھی اس کو آئسولیشن ہے۔ تو یہ ہے کہ جب معاشرے نے یہ سمجھا کہ آپ جو آپ سے فرق ہے، اس کی عزت میں فرق ہے، اس کے وقار میں فرق ہے، تو یہ سارا فرق وہ ہے کہ جو تربیت کے اندر جب ہم نے یہ فرق رکھا ہے، جو ہم لڑکے اور لڑکی کی تربیت میں بھی رکھتے ہیں، تو وہ پھر ان کی بالکل اس لیے بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ڈفرنس کا ایلیمنٹ جو ہے نا یہ گما دیا۔ ہم نے ان کو ایکسیپٹ، ہم نے بچپن سے نہیں سکھایا کہ ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا بھی ہے۔ نایاب یہ بتائیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئے دن اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے بھی اور ڈفرینٹ NGOs کی طرف سے بھی اور کچھ اور گروپس کی طرف سے بھی کہ ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نوکریوں کا کبھی اعلان کیا جاتا ہے، کبھی قانون سازی بھی کی جاتی ہے، تو کیا عملی طور پر بھی کسی خواجہ سرائے کی زندگی ان اقدامات سے بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت اس کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں کہ یس، جو ریاست پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف، وہ بہت اچھے اقدامات ہیں، اور آئی تھنک کہ دیز آر دا ماسٹر پیس آف لیجسلیشن جو کہ ملک پاکستان میں ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں صرف 12 ممالک ایسے ہیں جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو بطور تھرڈ جینڈر ریکگنائز کرتے ہیں، اینڈ پاکستان از ون آف دیم۔ تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم آ گیا ہے، ایک گائیڈ لائن آ گئی ہے جس کے تحت ہمارے ریاستی اداروں نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد پروٹیکشن سینٹر بن گئے پاکستان کے اندر، ٹرانس پروٹیکشن یونٹس بن گئے پولیس کے اندر کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی کیسز کو رجسٹر کرا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس وائلنس کرتا ہے۔ اگین مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ تو لگی ہوئی ہے اپنے ونریبل سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارا معاشرہ جو کہ معاشرے اس نے کیا اپنا رول کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، کیا وہ ان لاز کے پالیسیز کو کمپلائی کر رہا ہے؟ ہمارے لاز تو جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کالونیل میں کہتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے، یعنی کہ قانون موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہم آپ اور ہم نے مل کے ہی کرنا ہے، اور خواجہ سرا جو ہیں وہ ان کا سب سے پہلا تعارف انسان کا ہے، ان میں بھی وہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں، احساسات ہیں ان کے اندر، تو ہم نے ان کو اس طریقے سے دیکھنا ہے، خود سے جدا ہو کے نہیں دیکھنا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، ریاست کیا کردار ادا کرے، قانون سازی موجود ہے مگر آپ نے اور مل کے ہم نے عمل کرنا ہے، معاشرتی رویوں کو درست کرنا ہے۔ تو رابعہ کی طرف چلتے ہیں۔ رابعہ یہ بتائیے کہ خواجہ سراؤں کی معاشی خود انحصاری کے اندر ابھی تک کون کون سی مشکلات درپیش ہیں کہ ان کو کس طریقے سے معاشی طور پر خود مختار بنایا جائے؟ اچھا، آئی وڈ سے دیٹ کہ جو معاشی مشکلات ہیں ان کی وہ ظاہری بات ہے جن کو آپ میل فیمیل کہتے ہیں، ریکگنائز جینڈرڈ ہیں، ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو جیسے میں آپ پہلے بتا چکی ہیں کہ اگر آپ کو بیگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اشاروں پہ نظر آتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ بھی وہ پیشے ہیں جو معاشرے نے ان کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر دی ہیں، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تعلیم تک ہر خواجہ سرا کی رسائی نہیں ہے۔ اگر تو
اس نے فیملی نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. کچھ بچے کسی عمر تک رہتے ہیں, اسکول گئے, پھر فیملی سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا یا اس طرح سے. لیکن میرے خیال میں کہ اس میں اگر زیادہ ہم یہ سمجھیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی رسائی تعلیم تک نہیں ہے, لیکن معاشی مشکلات ان کے لیے اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ ادارے قانون سازی کر رہے ہیں, لیکن جس ادارے سے ان کا روز واسطہ پڑتا ہے وہ پھر وہی رویہ دکھاتا ہے. قانون اگر موجود ہے لیکن یعنی اس کا کہ ہم معاشرتی رویہ وہیں کا وہیں کھڑا, اس میں کوئی تبدیلی اس نہیں میں آ رہی تبدیلی ہے. نہیں. اگر وہ نادرا کے پاس گیا تو وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا, ہسپتال میں گیا تو اس کی بیماری کو دیکھنے لگ جائیں گے, میل وارڈ میں بھیجیں, فیمیل وارڈ میں دیکھیں, اتنے میں مریض کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے تقاضے ہی اب بہت بدل گئے ہیں اور ہم نے وہ سکھائے نہیں ہیں. نایاب, اس سمن میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ہم ایک خواجہ سرا کو اس کی تعلیم و تربیت کو یقینی کس طریقے سے بنایا جائے, ان کے لیے کیسے اقدامات ہو, کیا خاص طور پر ان کے الگ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں اور کون سے ان کو ہنر دیے جائیں وہ تاکہ ان کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ یا بیگنگ یہاں تک ان کو محدود نہ رکھا جائے, ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو موجودہ قوانین ہیں ان کے نفاذ کی سب سے پہلے ضرورت ہے. پھر اداروں کے جو اساتذہ ہیں اور ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے خواجہ سراؤں کو دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح سمجھنا ہے اور انشور کرنا ہے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ جہاں سے بلنگ اور ہراسمنٹ سے خواجہ سرا اسٹوڈنٹ پروٹیکٹڈ ہوں. اور پھر ہم نے پیرنٹس کی اویئرنیس کے اوپر کام کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خواجہ سرا بچہ ہے آپ اس کو گھر میں رکھیں, اور اسٹیٹ نے آپ کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ آپ کے ٹرانسجنڈر بچے کو بھی دوسرے بچوں کی طرف فری آف کاسٹ ایجوکیشن ملنی ہے. دوسری بات, سیپریٹ سکولنگ سسٹم کے خلاف ہم لوگ شروع سے تھے, اب بھی ہیں, وہ اس وجہ سے کہ معاشرے نے تو پہلے ہی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اگر جب تک ہم ان کو مین اسٹریم اسکولز اور کالجز میں نہیں داخل کریں گے ایکسیپٹنس نہیں آئے گی. تو کسی حد تک ایڈلٹ لٹریسی سینٹر جو ہیں وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی ایک بیسک فاؤنڈیشن اس کو ڈیولپ کر کے دین آپ مین اسٹریم انسٹیٹیوشن کے اندر اس کو داخل کرا دیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کے اندر آہستہ آہستہ بہتری لائی جا سکتی ہے. رابعہ, ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی موجود ہے, جیسے ہمیں نایاب نے بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر بہت زبردست قسم کی, بہت ہی پروگریسو قسم کی قانون بنے ہوئے ہیں خواجہ سرا کے حوالے سے. تو ریپ کے حوالے سے اور اگر ان کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, قانون جیسے ہے ہم نے کہا کہ بہت اچھے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں اس طرح سے, لیکن قانون دان جنہوں نے وہ بنائے یا جو ادارے اس کو امپلیمنٹ, پھر کہوں گی کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے سٹاف کی بھی ٹیکنیکل یا جینڈر سینسٹیوٹی کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. کہ اگر کوئی خواجہ سر آپ کے پاس کمپلین لے کے آیا ہے یا آپ کو کہیں سے اطلاع ملی ہے کہ ان کے ساتھ وائلنس ہوا ہے یا ریپ ہوا ہے, تو ہاؤ یو ول ڈیل ود اٹ. تو ان کی سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ اور ان کو یہ کہ آپ نئی سیگمنٹ آف پاپولیشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ اداروں میں جو امپلیمنٹیشن کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اسٹل دے نیڈ مور اویئرنیس. آئی وڈ سے کہ ان کو ابھی بھی بہت زیادہ سینسٹائز یا اس طرح سے, قانون تو کہتا ہے کہ قانون تو ہراسمنٹ کا بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی اپیل لے کے آئے چاہے وہ ٹرانس ہے, میل ہے, فیمیل ہے, آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں گے. لیکن ڈیلنگ کے پروسیجرز, کانفیڈینشیلٹی اور یہ جو سارے معاشرتی رویے, دوبارہ بات اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ ذہنوں میں انقلاب آنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی وڈ سے کہ ہر ادارے کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی سوال ہے, دوز ہو آر ڈیلنگ ود دیس ایشوز. نایاب, اس سمن میں ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر سارا گل کی مثال موجود ہے جو پاکستان کی پہلی MBBS ڈاکٹر خواجہ سرا ہیں. تو صلاحیتیں جو ہیں وہ جن سے منسلک تو نہیں ہوتی, کیا خواجہ سرا بھی ہمارے معاشرے کے اندر رول ماڈلز بن سکتے ہیں؟ جی بالکل, بہت سے خواجہ سرا رول ماڈل بن سکتے ہیں. ہمارے پاس پہلی خواجہ سرا وکیل بھی نشا راؤ ہیں جو کہ جن کا کراچی سے تعلق ہے. پھر ہمارے پاس ایک جو ہے وہ لیکچرر بھی ہماری خواجہ سرا کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. دیر از اے لاٹ آف گڈ ایگزامپل. شہزادی ابھی حالیہ ہمیں کراچی میونسپل کارپوریشن میں وہ ریزرو سیٹ کے اوپر آئی ہیں. زنایا چودھری ہیں جو پولیس میں آئی ہیں. تو دیر از اے کپل آف ایگزامپل. لیکن اگین وہی مسئلہ کہ آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی خواجہ سرا وکیل, پہلی خواجہ سرا ڈاکٹر. ہمارا معاشرہ اتنا کروئل ہے کہ اس نے دوسری, تیسری, چوتھی خواجہ سرا نہیں بننے دی. لائک دیر شوڈ بی دا چین آف امپاورڈ ٹرانسجینڈر پرسنز ان پاکستان, اور اس کے اندر جو بیریئرز ہیں ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز بیریئرز. بالکل ٹھیک ہے. رابعہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سی NGOs اس حوالے سے کام کر رہی ہیں خواجہ سرا کی بہبود کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے بہت سے ادارے ہیں. تو کیا یہ ادارے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں؟ کیا جو ان کی بہبود کا جو ایجنڈا ہے اسی ایجنڈے پر ہی کام ہو رہا ہے؟ ان کی زندگی میں کوئی فرق آ رہا ہے ان کی موجودگی سے؟
अच्छा, एक तो ये है कि जैसे नायाब पहले बता रही हैं, फ़र्क तो ज़ाहिर बात है आपको नज़र आता है कई जगहों पे, लेकिन खलूस नीयत वाली जो बात है उस पे आई वुड से डैट के देखें फॉर एग्जांपल कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है और उसको किस चीज़ पे फ़ंड मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। अब खलूस नीयत में सिर्फ आई वुड से डैट कि NGOs की या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की भी सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है, आल्दो कि हम सब मिल के ये माशरा बनाते हैं, लेकिन फिर इसमें हर स्टेक होल्डर को किरदार अदा करना है। सिर्फ NGOs की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो अवेयरनेस रेजिंग का काम अच्छा कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर वहीं खड़ा है। जिन अदारों से उनका वास्ता पड़ता है वहाँ से वैसी रिटेलिएशन, वही रवैये सामने आते हैं। तब्दीली ज़रूर है, लेकिन दायरी बात है चेंज का प्रोसेस स्लो होता है। यानी कि मुआशरती ढांचा जो है वो उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, वो इर्तिका के अमल की तरफ आ ही नहीं रहा। नायाब, हम अगर ख्वाजा सरा की मीडिया रिप्रेजेंटेशन देखें कि उसको पॉपुलर कल्चर एंटरटेनमेंट में, आर्ट में कैसे दिखाया जाता है, तो हम ये तो सामने है कि उन एक मुआशरे का एक भयानक रूप हमारे सामने आता है। हम देखते हैं कि एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी किस तरीके से घर से उसकी मुसीबतें शुरू होती हैं और कहाँ से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है कितने कठिन तरीन मराइल से गुजरती है, फिर वो गुरु तक पहुंचता है। लेकिन मीडिया रिप्रेजेंटेशन में भी हम देखते हैं कि मरकज़ी किरदार में मैंने कोई ख्वाजा सरा नहीं देखा आज तक। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ इसी के ऊपर बिल्ड करना चाहती हूँ, एक नैरेटिव, वो इस तरीके से कि ख्वाजा सराओं को हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। ऑब्जेक्टिफाई इन अ सेंस कि अगर कोई फ़नी किरदार करैक्टर होएगा तो आप उसको ख्वाजा सरा को बिठा के उसको डिस्कस करेंगे। ख्वाजा सरा को हमने मीडिया के अंदर एक गाली बना, फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, अगर आप ख्वाजा सरा अभी उसके ऊपर कि समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर आप डाल लें और आप देखेंगे वहाँ पे ख्वाजा सरा कह के किसी मर्द को या किसी औरत को तशबीह दे के उसको गाली दी जा रही होगी। तो ये एक ऐसे करैक्टर हैं जो एक ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो कि हेटर्ड फैलाते हैं। फिर आपने जो दूसरी बात एक मेन लीडिंग रोल के अंदर, तो आई थिंक कि अभी हमारे मुआशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक दो ड्रामे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक वेरी पॉजिटिव मैनर में उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा हर इदारा उसके ऊपर काम कर रहा है। और अगेन वही बात कि खलूस नीयत जो है, खलूस नीयत अब किसके पीछे क्या इंटेंशन है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये कम्युनिकेशन और बिहेवियर चेंज का प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल, ये इसमें वक्त लगेगा, हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ये गुफ्तगू की। और नाजरीन, ये ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है, आप इसको जो भी अल्फाज से पुकार लें, उनका पहला तारुफ वही रहेगा कि ये इंसान है। इनके पैदा होते ही इन पर मोहब्बतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सबसे पहले इनके घर वाले उनको धुतकार देते हैं, उसके बाद हमारे मुआशरती रवैये इतने जालिम होते हैं। हम ये बात कब समझेंगे कि इनका इस बात के ऊपर कोई अख्तियार नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है, ये किसी की तज़हीक का पहलू इसमें नहीं निकलता, और आपकी जो सलाहियतें हैं वो किसी जिन्स से मुंसलिक नहीं है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को खूबसूरत बनाया है। जब हमने किसी की तज़हीक करनी होती है तो हम उसको ख्वाजा सरा कहते हैं। आपने भी ख्वाजा सरा की फिर खूबसूरती नहीं देखी है, आप जाके देखिए कि ख्वाजा सरा कितने खूबसूरत और कितने बासलाहियत हो सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।